नाज़रीन, दो रियासती हल पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। अब या फ़लस्तीन होगा या फिर इसराइल होगा। दो रियासतें बिल्कुल नहीं बनने जा रही हैं और इसका फ़ैसला अमेरिका ने कर लिया है और अमेरिका बाकायदा तौर पर जंग में उतर चुका है। सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। शायद आपको अभी खबर पर यकीन नहीं आया, लेकिन सबूत आपके सामने रखेंगे। अमेरिका अब बाकायदा तौर पर फ़ौजें उसकी गज़ा में उतर चुकी हैं, गज़ा में लड़ने के लिए, इसराइल को बचाने के लिए। वो इसराइल जिसके टुकड़े टुकड़े होते हुए नजर आ रहे थे, तो अब इसराइल को बचाने के लिए अमेरिकी फौजें गजा में उतर चुकी हैं, इसराइल पहुंच चुकी हैं और अब एक बड़ी जंग लड़ने का फैसला कर लिया गया है। अच्छा, अब इसमें अमेरिका, अगर हम पीछे चले जाएं 10 दिन पीछे तक, तो अमेरिका बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट था, वो जंग में शिरकत नहीं चाहता था और हम भी आपको रिपोर्ट कर रहे थे, दुनिया भर का मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा था कि अमेरिका जंग नहीं चाह रहा है, वो इसको एक्सपेंड नहीं करना चाह रहा है और उसके बहुत सारे मसाइल थे, वो जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, इसलिए वो जंग से कतरा रहा था। लेकिन अब अचानक से उसकी फैसला साजी में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। और एक तो ये, अगर हम पेंटागन में देखें तो पेंटागन में कमान तब्दील हुई है। जो उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है वो पुरअसरार तरीके से हॉस्पिटलाइज हो गए और अभी उन पर इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है कि वो मतलब 4 दिनों तक किसी को पता नहीं था कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कहां पर है। बाइडन को भी पता नहीं था, उस पर अलग से इन्वेस्टिगेशन होता। जो ही सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस वहां से गायब हुआ, नई कमान आई है, उसने अचानक से ये फैसला किया, उसने गजा में फौजी उतारने का फैसला किया, उसने यमन में जो है वो हमला करने का फैसला किया, उसने इराक से अपने फौजें ना निकालने का फैसला किया और इसे एक बड़ी जंग का फैसला किया। तो अमेरिका में देखें, दो लॉबी साथ साथ चल रही थी। एक लॉबी थी जो इस मामले को एक्सपेंड नहीं करना चाह रही थी और समेटना चाह रही थी। दूसरी लॉबी थी जो सुन्नी लॉबी, जो इस जंग को फैलाना चाह रही थी, बढ़ाना चाह रही थी और उसके साथ लिंक वो असलहा बेचने वाली कंपनीज, वो लॉबी जिन्होंने हमेशा असलहा से मुनाफा कमाया है, वो लॉबी इस वक्त बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन पर गालिब आ गई है, जिसके बाद ये एक लंबी और बड़ी मेजर वॉर लड़ने का फैसला कर लिया गया है, जो ऐसी जंग होगी जो बाद में हमें एक तीसरी आलमी जंग में भी ले जा सकती है। तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। आपके लिए ये वीडियो सुनना बहुत जरूरी है और आपको पूरी जंग की समझ आ जाएगी। आपको मैं बताऊंगा कि ये जंग इस वक्त खड़ी कहां पर है, अब इस जंग का आगे मुस्तकबिल क्या होने वाला है। जो अमेरिका इस जंग में शामिल हुआ है, क्या वो इसमें विक्टोरियस होगा या फिर वो बहुत बड़ी गलती कर बैठा है, और अरब कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, क्या वो अमेरिका के साथ खड़े हैं या फिर फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, या किस पोजीशन पर खड़े हैं, और चाइना और रूस का इसमें अब क्या किरदार है, उन्होंने किस तरह से कमान संभाल ली है, और ये जो इनका इत्तेहाद बन गया मगरिब का इसराइल को बचाने के लिए, तो उनके खिलाफ क्या इस्लामी ममालिक की फौजें भी तैयार हैं या नहीं। तो ये बहुत ही तफसीली और रिसर्च बेस्ड वीडियो, एक कंप्रीहेंसिव वीडियो मैं आपके सामने पेश करूंगा। मुमकिन है कि 5-7 मिनट वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन अब ये हकायक इतने अहम है कि आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। वैसे मैं 2-4 दिनों से ये वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन मैं चाह रहा था कि पूरी तफसीलात के साथ, हकायक और सबूतों के साथ ये मैं आपके सामने रखूँ। अच्छा, मैं आप थोड़ा सा बैकग्राउंड से इसको शुरू करना चाह रहा हूँ। आज से अगर हम 10 दिन पीछे चले जाए, 10 दिन पीछे मामला कुछ और था और आज जहां पर ये जंग आकर खड़ी हो गई है, पूरा मिडल ईस्ट जहां पर आकर खड़ा हो गया है, जिसके असरात अब पूरी दुनिया पर आ रहे हैं, तो 10 दिन पहले मामला बिल्कुल मुख्तलिफ थे। 10 दिन पहले क्या हो रहा था? 10 दिन पहले ब्लिंकन का दौरा शेड्यूल हुआ और उस दौरे शेड्यूल में इलामिया जारी किया गया कि ब्लिंकन यानी अमेरिका 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए ये दौरा करने वाला है। 2 स्टेट सोल्यूशन पर जोर डाला जाएगा, सीज फायर पर जोर डाला जाएगा, जंग बंदी पर जोर डाला जाएगा, और ऑलमोस्ट 70% तक ये फैसला हो चुका था कि अब इस मामले को समेटने का एक ही रास्ता है कि सिर्फ 2 रियासती हल के जरिए मामले को समेटा जा सकता है। अमेरिका ने अपने तमाम इत्तेहादियों से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, यूरोप से, सब से बात की और सब ने इस पर इत्तफाक राय किया, और इधर जापान और इसके अलावा चाइना, रशिया तो आपको पता ही है। तो सब ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि इस मामले का सिर्फ और सिर्फ हल 2 रियासती फार्मूला है। अच्छा, अब जब ये बात नेतन्याहू और इसराइल तक पहुंची कि ये वाशिंगटन ने ये फैसला कर लिया है, और अगर वो इलामिया आप देखें जो ब्लिंकन के दौरे में था, तो उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि 2 रियासती हल के लिए ये दौरा हो रहा है, सीज फायर के लिए ये दौरा हो रहा है। अच्छा, अब इसराइल के लिए और नेतन्याहू के लिए ये काबिल कबूल नहीं है।
کیونکہ اسرائیل جو دنیا کے نظام کو کنٹرول کر رہا ہے، دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کر رہا ہے، اور غزہ اور ویسٹ بینک یعنی فلسطین جس کو وہ دہائیوں سے اپنا غلام بنا کر بیٹھا ہوا ہے، جو تکبر میں ہے اور طاقت کے نشے میں پاگل ہے، وہ اس کے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ان کو آزاد کر دے۔ یعنی دیکھیں نا کہ وہ دنیا کا نظام کنٹرول کر رہے ہیں، تو غزہ جو ان کا مطلب جو ان کے تابع ہے، کئی سالوں سے ان کا قبضہ ہے، کئی دہائیوں سے ویسٹ بینک پر، تو وہ چھوڑنا ان کے لیے کسی طور پر قابل قبول نہیں تھا۔ اس لیے بائیڈن نے بھی، آپ دیکھیں نا کہ یہ کتنی بڑی تبدیلی اچانک سے آئی۔ ایک وقت میں بائیڈن نے کہا کہ یہ سب سے ضدی حکومت ہے اور اس حکومت کو بدل جانا چاہیے، اور آج بائیڈن نے وہیں پر لڑنے کے لیے اپنی فوجیں اتار دی ہیں۔ اچھا، تو اس کے بعد ناظرین کیا ہوا کہ نتن یاہو نے، اسرائیل نے یہ مذاکرات کا ماحول خراب کرنا شروع کر دیا، اس دورے کے لیے معاملات کو خراب کرنا شروع کر دیا۔ یعنی بلنکن نے یہ میسج بھجوایا ہوا تھا پورے عربوں میں کہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جائے، تحمل کا مظاہرہ کیا جائے، کوئی حملہ نہ کرے۔ ایران میں اسپیشل میسج بھجوایا گیا سعودی عرب کے ذریعے کہ بہت جو ہے نا وہ تحمل کا مظاہرہ کریں، حزب اللہ کو روکا گیا۔ اور بائیڈن نے خود، جو اس کا سب سے بااعتماد کہہ لیں ڈپلومیٹ ہے ایموس ہاچسن، اس کو حزب اللہ کے پاس بھیجا، لیبنان میں بھیجا کہ حزب اللہ کو کس طرح سے روکا جائے۔ اچھا، اب یہ جب سارے معاملات اسرائیل نے ہوتے ہوئے دیکھے تو اس نے یہ مذاکرات کا ماحول خراب کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایرانی کمانڈر کو سیریا میں شہید کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ فلسطینی کمانڈر کو، رہنما کو لیبنان میں شہید کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ حزب اللہ کے کمانڈر کو شہید کر دیا۔ ایجپٹ میں مذاکرات ہو رہے تھے، یہ جب شہادتیں ہوئی تو فوری طور پر یہ مذاکرات سسپینڈ ہو گئے اور مذاکرات والا معاملہ ختم ہو گیا۔ بلنکن جب پہنچا یہاں پر تو پہلے تو اس کا یہ دورہ جو ہے وہ ملتوی ہوا، دین پھر 4 دنوں کے بعد وہ دوبارہ سے ری شیڈیول دورہ ہوا اور وہ یہاں پر آیا، اینڈ دین اس کی نتن یاہو کے ساتھ 1 on 1، مطلب وہ کیبنٹ سے بعد میں ملا ہے، نتن یاہو کے ساتھ 1 on 1 اس کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا۔ بلنکن اور نتن یاہو کی 1 on 1 1 گھنٹہ ملاقات ہوئی، اور اس میں صاف طور پر نتن یاہو نے کہا کہ نو 2 state solution، کسی طور پہ ہم 2 state solution کو نہیں مانیں گے، کسی طور پر جنگ بندی نہیں کریں گے، جب تک ہم غزہ پر قبضہ نہیں کر لیتے تب تک یہ جنگ بندی نہیں ہونے چاہیے ہو سکتی۔ اور پھر جب یہ سارے معاملات ہو رہے تھے، ساتھ ساتھ امریکہ میں جو ان کی صہیونی لابی ہے، یورپ میں ہے، ہر جگہ پر وہ ایکٹیو ہوئی۔ انہوں نے بائیڈن انتظامیہ میں پورا اپنا انفلوئنس استعمال کیا اور امریکہ کو یہ راضی کیا کہ وہ اس جنگ میں اسرائیل کا ساتھ دے، اور یہ جو سیز فائر اس کی بات نکال دے اپنے، مطلب اس کو ادا بھی نہ کریں۔ اور وہی آپ دیکھیں کہ بلنکن جس کے اعلامیے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سیز فائر کرنا ہے، 2 state کرنا ہے، وہ اس کے پورے دورے میں جو کہ 6 دنوں کا دورہ تھا، اس کی زبان سے سیز فائر کا لفظ تک نہیں نکلا۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ یعنی جو اپنے اعلامیے میں کہہ رہا ہے کہ میرے دورے کا واحد مقصد ہی سیز فائر ہے، اینڈ دین سیز فائر کے بعد 2 state solution ہے، اس کے منہ سے وہ سیز فائر نکلا ہی نہیں، بلکہ اس کے دورے کے دوران ہی یہ خبریں چل پڑی کہ بلنکن تو عربوں کو لابینگ کر رہا ہے کہ وہ اسی صورتحال میں اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں۔ یعنی اسی جنگ کے دوران جب اتنا کچھ ہو چکا ہے، جب اتنا ظلم ہو چکا ہے، اس کے باوجود وہ تسلیم کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ سعودی عرب کے حوالے سے ایک خبر آئی کہ سعودی عرب کو بلنکن نے مطلب ان کے ساتھ بات چیت کی ہے کہ آپ تسلیم کریں۔ اس کا ایک ثبوت میں BBC میں ایک انٹرویو جو کہ پرنس خالد بن باندر بن سلطان سعودی عرب ایمبیسڈر، انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے انہیں کہا کنگڈمز ٹاک ود یونائٹڈ اسٹیٹس اباؤٹ نارملائزیشن ہیڈ ریوالوڈ اراؤنڈ دا اینڈ پوائنٹ دیٹ انکلوڈ نتھنگ دین این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ آف پیلسٹائن۔ تو ٹاکس ہوئیں، لیکن سعودی عرب نے ان کے ایمبیسڈر کے مطابق صاف طور پر کہا کہ ہماری ٹاکس صرف اور صرف اس بات کے گرد گھومتے ہیں، اگر آپ ہمیں 2 ریاستی حل کی کوئی یقین دہانی کروا سکتے ہیں تو دین پھر ہم یہاں پر بات آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ بلنکن کے دورے میں جو شیڈیول جاری ہوا اس میں سعودی عرب نہیں تھا، پھر اچانک سے ان کی MBS کے ساتھ ملاقات ہوئی جو شیڈیول میں نہیں تھی۔ تو یہ بات سامنے آئی کہ بھائی بلنکن نے الٹا جا کر کہا سیز فائر تو چھوڑیں، 2 ریاستی حل تو چھوڑیں، اس نے کہا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ یعنی اس طرح کی لابینگ بلنکن نے پھر وہاں پر شروع کر دی۔ پھر کیا ہوا کہ بلنکن نے جناب محمود عباس ویسٹ بینک میں جو کہ اس وقت فلسطینی صدر ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی، اور خبریں یہ آئیں کہ یہ بہت ٹینس میٹنگ ہوئی، بہت سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، اور محمود عباس نے صاف طور پر کہا کہ فل فور ظلم بند کریں، فل فور جنگ بندی کروائیں اور 2 ریاستی حل کی طرف جائیں۔ لیکن بلنکن نے
مطلب بڑی یہ تلخ ملاقات ہوئی اور یہ بغیر نتیجہ وہاں سے ختم ہو گئی. اور اس کا ثبوت آپ یہ دیکھیے کہ بلنکن نے جالتے ہوئے وہ الٹا الزام جو ہے وہ حماس پر ڈال دیا کہ جتنا کچھ غزہ میں ہوا ہے اس کی ساری ذمہ داری حماس ہے. اس نے کہا کہ اگر حماس چاہتی تو یہ 8 اکتوبر کو یعنی 7 کو جنگ شروع ہوئی, کہتا کہ 8 کو یہ جنگ ختم ہو سکتی تھی اگر حماس چاہتی تو. یعنی اس نے جو ساری نسل کشی ظلم سارا ہوا وہ ادھر ڈال دیا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ساؤتھ افریقہ ادھر لے کر گیا ہوا ہے جو آئی سی جے میں وہ بیس لیس ہے, وہ ان لاجیکل ہے. یہ بیانات وہاں سے آئے اور پھر ہم نے دیکھا کہ بلنکن وہاں سے نکلا, 2 دنوں کے بعد یمن پر حملہ ہو گیا اور آج ہم اس حالت میں پہنچ چکے ہیں, اس جگہ پر آج کھڑے ہوئے ہیں کہ آج دور دور تک کوئی سیز فائر نہیں ہے, آج دور دور تک کوئی 2 ریاستی حل نہیں ہے اور کوئی جنگ بندی کے ہمیں امکانات نظر نہیں آ رہے, بلکہ ایک علاقائی جنگ چھڑ چکی ہے جو کہ ہمیں ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف لے کے جا رہی ہے. اور ابھی میں آپ کے ساتھ سب سے بڑی خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں. ابھی یہ چند منٹ پہلے یہ خبر سامنے آئی ہے اور پتہ یہ چلا ہے کہ امریکی فوجیں, ان کی انٹیلیجنس باقاعدہ طور پر غزہ جنگ میں شامل ہو گئی ہے. اسرائیل کی مدد کرنا انہوں نے شروع کر دی ہے. اب دیکھیے CIA has entered the Gaza war and having spy planes and flights in search of Hamas leaders. کہ CIA نے محاذ وہاں پر جا کر سنبھال لیا ہے اور حماس لیڈرز کو یعنی یحییٰ سنوار کو, الدیف کو, ان کو سراغ لگانے کے لیے وہاں پر آپریشن شروع کر دیے. کیونکہ اسرائیل کی جو سب سے بڑی ناکامی ہے کہ وہ ابھی تک ایک بھی حماس کا جو لیڈر ہے اس کا سراغ نہیں لگا پایا ہے اور اسرائیل سے معاملہ سنبھالا نہیں جا رہا تھا, جو کہ کبھی بھی نہیں سنبھالا گیا. میں تاریخ میں نہیں جاتا, یہ جتنی بھی جنگیں انہوں نے جیتی ہیں یہ ساری امریکہ ہی کی مدد سے جیتی. امریکہ میدان جنگ میں آیا ہے تو انہوں نے جیتے ہیں. تو آج پھر اسرائیل سے یہ معاملہ ہینڈل نہیں ہو رہا تھا, اسرائیل ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا تھا, تو دین امریکی فوج پریکٹیکلی جنگ میں اتر گئی ہے اس معاملے کو سنبھالنے کے لیے. اچھا, اندر کھاتے ویسے یہ مدد کر رہے تھے تھوڑی بہت, وہ جو مطلب جتنی وہ ہیلپ کر رہے تھے, لیکن اب تو اوپنلی وہ سامنے آ گئے کہ اوپنلی وہ لڑنے کے لیے پہنچ گئے. اچھا, اب یہاں تک تو آپ نے ایک فیز سمجھ لیا اس پکچر کا, اس جنگ کا, کہ کہاں سے یہ بات شروع ہوئی اور 10 دن میں یہ اتنی بڑی تبدیلی اب کہاں پر آ گئی. اب اگلی بات جو آپ کے ذہنوں میں ہوگی کہ بھئی یہ تبدیلی آئی کیسے, یہ امریکہ اب اچانک سے اس کی پالیسی میں اتنا بڑا شفٹ کیوں آیا, اور اب کیا یہ جو امریکہ آیا ہے کیا اب فلسطین کو ہم ختم سمجھیں؟ یعنی 2 ریاستی تو حل نہیں ہو رہا, یعنی فلسطین کو اس طرح تو آزادی نہیں مل رہی نیگوسیشن کے ذریعے جو پہلے فارمولہ چل رہا تھا. تو اب کیا فلسطین کی آزادی کو ہم بھول جائیں؟ تو اب کیا امریکہ کے آنے سے اسرائیل فاتح ہو جائے گا؟ اب میں آپ کے سامنے یہ دونوں چیزیں رکھتا ہوں. پہلے آپ کے سامنے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ پہلے اس جنگ میں کیوں نہیں آنا چاہ رہا تھا. اس کی 4-5 بڑی وجوہات تھی. ایک یہ تھی کہ دنیا بھر میں جو اس کا سافٹ امیج تھا, جو اس کا شہرت تھی, ریپیوٹ تھی, وہ ملیا میٹ ہو گئی تھی. دیکھیں, ہارڈ پاور سے زیادہ سافٹ پاور امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور وہ سافٹ پاور آپ کے کلچر, آپ کے فلموں, ڈراموں اور اس کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے آپ قائم رکھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آج آپ کا رشیا کی طرف دھیان نہیں ہے, آپ چاہتے ہیں امریکہ کے بارے میں آپ کے زیادہ اچھی رائے ہے دل میں, اور ان کے کلچر کو زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. یہ سافٹ پاور ہے. حالانکہ اگر مسلمانوں کے حوالے سے دیکھیں تو سب سے زیادہ جنگیں امریکہ نے مسلمانوں پر چھیڑی ہیں, رشیا نے تو اتنی نہیں نہ چھیڑی, لیکن آپ کا رشیا چائنا کے بارے میں اتنے کوئی اچھے معاملات نہیں ہیں. تو یہ ایک سافٹ پاور ہے جو ان کی پوری دنیا میں ہے. یہ ڈیمیج ہو گئی تھی مکمل. پھر ان کا جو بیسک گول تھا, جو ابھی ان کی نئی پالیسی آئی ہے دنیا میں, یہ آج سے 3 سال پہلے جو وہ افغانستان وار سے نکلے, اس کا بھی یہی مقصد تھا کہ ہم نے چائنا کو کنفرنٹ کرنا ہے. اس وقت ان کا اکلوتا دشمن چائنا ہے. تو افغانستان جنگ اور باقی جنگیں ختم کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ چائنا کو کنفرنٹ کرے. تو یہاں پر ساری انرجی ادھر ضائع ہو رہی ہیں, ادھر یوکرین کی جنگ الگ سے چل رہی ہے, تو ادھر بھی اسلحہ دیں, ادھر بھی دیں, اور ادھر ڈیوائیڈ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا, انرجیز ڈیوائیڈ ہو جائیں. کنفرنٹ تو چائنا کو کرنا تھا, اور چائنا دیکھیں کہ وہ تائیوان پر حملہ کرنا جا رہا تھا, تو وہ ان کے لیے یہ آسان نہیں تھا کہ وہ تمام فرنٹس پر محاذ کو سنبھالیں. پھر پہلی بار ایسا ہوا کہ عوام اس حد تک خلاف ہے اپنی حکومت کے. یعنی تاریخ میں امریکہ نے کوئی ایسی جنگ نہیں لڑی کہ جس میں عوام اتنی زیادہ خلاف ہو. اور اگر میں آپ کے سامنے مثالیں رکھوں کہ امریکہ پریکٹیکلی اسرائیل سے پیچھے ہٹا بھی صحیح, وہاں پر آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے, جو کہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے استعفے دیے
کہ آپ پرو اسرائیل پالیسی آپ کی بائیڈن کو کہا اور استعفے دے دیے. پھر ہم نے دیکھا وہاں پر اتنے بڑے بڑے مظاہرے ہوئے. جو سروے سامنے آیا 80% امریکنز فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے. پھر جناب عوام کے اندر جانا بائیڈن کا مشکل ہو گیا ہے. عوام جہاں پر یہ جاتے ہیں نعرے لگاتے ہیں فلسطین کے حق میں اور اس کی سپیچ کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں. یعنی یہ اتنا بڑا اختلاف. پھر کانگریس متفق نہیں ہے, سیاستدان متفق نہیں ہے, میڈیا متفق نہیں ہے. یعنی بہت زیادہ ڈویژن تھی اور یہ ساری اس کو ریسٹرکٹ کر رہی تھی اور امریکہ ریسٹرکٹ ہوا بھی. آپ دیکھیں نا کہ جو اسلحہ پاس کیا گیا اسرائیل کو وہ کانگریس کی منظوری کے بغیر کیا گیا. اور ایک اور وجہ اس جنگ میں مکمل طور پر شامل نہ ہونے کی یہ بھی تھی کہ یہ خطرہ تھا کہ اس جنگ یہ جو اب چھڑے گی, جو کہ اب چھڑ گئی ہے, یعنی میں 10 دن پہلے کی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت ایک خطرہ یہ تھا کہ بھائی اگر ہم جنگ میں چلے گئے تو ایک بڑی جنگ پھیل جائے گی اینڈ دین یہ ہمیں لیڈ کرے گی تیسری عالمی جنگ کی طرف. تو کیا ہم تیسری عالمی جنگ کے لیے امریکہ تیار ہے, کیا یورپ تیار ہے؟ تو یہ سب سے بڑا ان کے لیے سوال تھا. اچھا تو پھر اب شامل کیوں ہو گئے ہیں, وہ کیا وجہ بنی ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ چیز یہ ہے کہ وہ لابی انفلوئنس کر گئی ہے. وہ لابی جو صہیونی لابی ہے جو امریکہ کا پولیٹیکل سسٹم مینیج کرتی ہے, وہ لابی جو اسلحہ بنانے والی کمپنیز کے ساتھ ہے, اور وہ کمپنیاں جیسے فرانسس پوپ کا آپ بیان سامنے رکھیں جو انہوں نے میری کرسمس پر دیا تھا کہ اس وقت اسلحہ کا کاروبار عروج پر ہے اور جنگی تاریں کھینچنے والے اس وقت عروج پر سازشیں کر رہے ہیں, تو ہم امن کی بات بھی کس طرح سے کر رہے ہیں. تو وہ لابی اس وقت انفلوئنس کر گئی ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو. حالانکہ وہ جو پبلک کا پریشر ہے, جو ڈویژن ہے, جو کانگریس میں ڈویژن ہے, جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ڈویژن ہے, جو میڈیا میں ڈویژن, وہ وہیں پر کھڑی ہوئی ہے. لیکن اس لابی نے انفلوئنس کیا ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن یعنی موجودہ حکومت کو. پھر اسرائیل کو بچانا ان کے لیے بہت ضروری ہے. اسرائیل گیا تو ان کے ہاتھوں سے مڈل ایسٹ گیا, اور مڈل ایسٹ گیا تو دنیا کا اقتدار ان کے ہاتھوں سے گیا. تو اسرائیل یا تو پھر یہ جنگ بندی مان لیتا جو پہلے دن سے جو مطلب بائیڈن چاہ رہا تھا پچھلے کچھ ٹائم میں, یا بلنکن کے دورے کے ٹائم یہ بات چل رہی تھی کہ ہم ٹھیک ہے سیز فائر کر کے 2 اسٹیٹ کی طرح چلے, یا تو پھر وہ مان جاتا اسرائیل. تو اب اسرائیل نے وہ بات تو نہیں مانی. تو اگر امریکہ اب کہتا ہے کہ ہم ساتھ نہیں دیتے تو اسرائیل یہ جنگ ہار جائے گا, اور اسرائیل گیا تو مڈل ایسٹ گیا, اور مڈل ایسٹ گیا تو دنیا ان کے اقتدار ان کے ہاتھ سے گیا. تو اس لیے اب اسرائیل کو بچانے کے لیے ضروری تھا یا تو, اور اسرائیل اتنا بھی قابل نہیں ہے کہ وہ اکیلا جنگ جیت جائے. یعنی جب اسرائیل نے ضد ڈال لی کہ ہم نے یہ جنگ نہیں روکنی, یہ جنگ اختتام تک جاری رہے گی, اور اسرائیل اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ یہ جنگ جیت سکے, تو پھر ضروری ہو گیا امریکہ کے لیے, بائیڈن کے لیے, کہ وہ اس جنگ میں پریکٹیکلی آئے اور اسرائیل کو یہ جنگ جتوا کے دے جیسے باقی ساری جنگیں اسرائیل نے جیتی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ دنیا کا اقتدار اس طرح سے ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے کہ ڈی ڈالرائزیشن ہو رہی ہے. ان کی ہیجمنی دنیا میں وہ اقتدار ان کے ہاتھ سے کھسکتا چلا جا رہا ہے. آپ دیکھیں نا کہ جو ایران نے ان کا جہاز پکڑا ہے جو کہ تھا ایران کا ہی, لیکن دیکھیں نا ان کی ملکیت میں تو تھا, ان کے قبضے میں تو تھا, ہم نے ان کے قبضے سے چھڑایا نا. تو ایسا کب اس سے پہلے ہوا ہے؟ اور پھر یہ سارے جو برکس کے ممبرز نئے بنے ہیں, سعودی عرب چلا گیا, ایران, مطلب یہ سارے اپنی کرنسی میں ٹریڈ کر رہے ہیں, لوکل کرنسی میں ٹریڈ کر رہے ہیں, ڈالر کو رفع دفع کر رہے ہیں. تو اب 2 اس میں رائے تھی کہ ایک یہ تھی کہ امریکہ کو کچھ ویٹ کرنا چاہیے, اینڈ دین کچھ ویٹ کرنے کے بعد صورتحال کو اسیس کرنے کے بعد یہ جو ڈی ڈالرائزیشن ہو رہی ہے اس کو کسی طریقے سے روکنا چاہیے, اور وہ روکنا تو جنگ کے ذریعے تھا. لیکن ایک سوچ تھی کہ جنگ کا یہ فی الحال ٹائم نہیں ہے, لیکن وہ سوچ حاوی نہیں ہو پائی, اس کا غلبہ نہیں ہوا. دوسری سوچ جو ادھر صہیونی لابی کی تھی, جو ساری تھی کہ فی الفور ابھی ہی جنگ ضروری ہے. ایک طرف اقتدار بھی کھسک رہا ہے, ایک طرف اسرائیل بھی ہاتھوں سے جا رہا ہے, ایک طرف مڈل ایسٹ بھی ہاتھوں سے جا رہا ہے, تو ابھی ہی صحیح ٹائم ہے اور ابھی ہی ہمیں جنگ میں جانا چاہیے. تو وہ لابی اور وہ ساری سوچ انفلوئنس کر گئی اور یہ اب پوری طرح سے جنگ میں اتر گئے ہیں. اچھا اب یہ امریکہ تو جنگ میں آ گیا ہے اور اس طرح سے جنگ میں آیا ہے کہ مطلب اینڈ تک اس جنگ کو پہنچایا جائے گا. یہ 6 مہینے چلے گی یا شاید سال چلے, جب تک بھی یہ جنگ چلتی ہے اب یہ لمبا چلے گی, اتنا لمبا چلے گی کہ اس میں کیا اہداف ان کے کیا ہیں کہ ایران کا انفلوئنس ختم کیا جائے گا مڈل ایسٹ سے, یمن کو مکمل طور پر ٹھنڈا کیا جائے گا, وہاں پر اپنی بیسز قائم کی جائیں گے اور اس پر قبضہ کیا جائے گا, اسرائیل کو مکمل وکٹوریس بنایا جائے گا یعنی غزہ اور ویسٹ بینک پر مکمل قبضہ کیا جائے گا, یہ ان کا اہداف ہے. اچھا بات شاید تھوڑی لمبی ہو جائے لیکن 2-4 منٹ مجھے مزید دے دیں, میں آپ کو یہ پوری بات, اب اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں, میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اچھا یہ ان کے اہداف ہیں, تو کیا وہ جیت پائیں گے, کیا وہ یہ حاصل کر پائیں گے؟ تو بات ناظرین یہ ہے, اس کا جواب بھی ادھر پیچھے چھپا ہوا ہے جو پیچھے میں
بات کر گیا ہوں کہ جس خوف کی وجہ سے امریکہ اس جنگ سے کترا رہا تھا, جو پیچھے پہلو تھے کہ ڈویژن ہے, فائنینشل کرائسس ہے, باقی جو لیڈرشپ کا کرائسس ہے, اور چائنا کو کنفرنٹ کرنے والا معاملہ ہے, اور جو شہرت کو نقصان پہنچ رہا ہے, یوکرین اور تائیوان کا معاملہ ہے. اچھا, یہی بیسیکلی سارے ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہیں, یہی جو چیزیں ہیں, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ آج جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جو یورپ میں ڈویژن اس وقت پیدا ہو چکی ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ اس وقت جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس سے پہلے اگر آپ امریکہ کی آپ مثال بھی اٹھا کر دیکھیں, کیا ویتنام کی جنگ امریکہ نے جیتی؟ کیا افغانستان کی جنگ امریکہ نے جیتی؟ کیا شام کی جنگ امریکہ نے جیتی؟ تو امریکہ نے وہاں پر بمباری تو بے تحاشا کی ہے, لیکن جنگ کوئی نہیں جیت سکے. اور وہ تو اس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں جب وہ عروج پر تھے, اور جو یورپ ہے وہ ایسے ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. آج یورپ بھی ڈیوائیڈڈ ہے, آج ان کا اپنا ملک بھی ڈیوائیڈڈ ہے, آج اور بے تحاشا کرائسس جو میں آپ کو بتا چکا ہوں. آج ان کے سامنے چائنا ایک بڑی طاقت کے طور پر کھڑا ہے, آج رشیا ایک بڑی طاقت کے طور پر ان کے سامنے کھڑا ہے. تو آج یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ امریکہ نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے, ان کی مس کیلکولیشن ہے, اور وہ یہ جنگ بالکل نہیں جیت سکیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ 6 مہینے چلے, سال چلے, یہ جنگ جو ہے وہ اسرائیل بھی ہارے گا, اینڈ دین جو ہے نا امریکہ بھی یہ جنگ ہارے گا. اور اس میں اگلی بات یہ ہے کہ اب کیا ہے, اب آگے کیا ہونے والا ہے جب امریکہ اس جنگ میں آ گیا, برطانیہ اس کے اتحادی. دیکھیں, اب نو ٹو اسٹیٹ سولوشن, دوبارہ بتا رہا ہوں, نو ٹو اسٹیٹ سولوشن, صرف ایک ریاست ہوگی. یہ جنگ اب چلے گی, اور جو کہ ہمیں ایک تھرڈ ورلڈ وار کی طرف بھی لے کر جا سکتی ہے. جیسے کہ ٹرمپ کا ابھی تازہ ترین بیان سامنے آیا, اس نے کہا ہے کہ یہ بائیڈن ہمیں تیسری عالمی جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے. ایلون مسک اس سے جنگ شروع ہونے کے 10 دنوں کے بعد یہ بیان دے چکے ہیں کہ ہم تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں, یہ معاملات ہمیں اس کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں کہ تائیوان پر چائنا نے کہہ دیا کہ ہم تائیوان پر حملہ کرنے جا رہے ہیں, ہم ہر صورت میں تائیوان, اور ادھر بہت ٹینس اس وقت سچویشن ہو رہی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر بھی کوئی ویڈیو ضرور بناؤں, مطلب کسی بھی لمحے اس وقت تائیوان پر حملہ ہو سکتا ہے. ادھر نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا پر حملہ کرنے جا رہا ہے, ادھر وینزویلا کا الگ ایشو چلا ہوا ہے, یہ سب سے بڑی الگ جنگ چلی ہوئی ہے, یوکرین کی جنگ الگ چلی ہوئی ہے. تو یہ ورلڈ وار 3 کا ماحول نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور ایلون مسک جیسا بندہ کہہ رہا ہے تو پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن ایلون مسک اگر کہہ رہا ہے تو اس کے پیچھے کچھ تو لاجک ہوگی. اور یہ ساری پکچر آپ دیکھ لیں جو ہمیں تیسری عالمی جنگ کی طرف لے کر جا رہی ہے. اچھا, یہ آگے یہ ہوگا, اینڈ دین اب حزب اللہ اس جنگ میں آئے گی, کیونکہ حزب اللہ کے ساتھ ایران کے ساتھ دھوکہ کیا گیا. آپ ان کو ریسٹرینڈ کیا کہتے رہے, اینڈ دین آپ نے ان کا کمانڈر شہید کر دیا. تو اب حزب اللہ بھی, چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یمن آئے, عراق آئے, شام آئے, لیبنان آئے, یہ ایک ہی چیز ہے نا. تو ادھر تو یمن پر حملہ ہو گیا نا, تو اب یہ ایران اسیس کر رہا ہے کہ حزب اللہ کو کب جنگ میں اتارنا ہے. وہ پرسوں اترے, وہ ترسوں اترے, وہ 10 دن بعد اترے, وہ 15 دن بعد اترے. اب حزب اللہ مکمل طور پر جنگ میں آئے گی. اب سیریا میں جنگ میں آئے گا, اب عراق جنگ میں آئے گا. عراق میں جو امریکی فورسز ہیں ان کے خلاف جنگ شروع ہو جائے گی, عراق سے اسرائیل میں حملے ہوں گے, یہ ساری اکائیاں اس جنگ میں آئیں گی. اینڈ دین ایونچولی ہم دیکھیں گے کہ ایجپٹ اینڈ جارڈن بھی ایک نہ ایک دن اس جنگ میں ضرور آئیں گے. اس کی وجوہات میں پہلے بہت بار بتا چکا ہوں, اس میں نہیں جا رہا. اچھا, اینڈ جب یہ ساری چیزیں, جب اتنی اکائیاں, اتنے معاملات جنگ چھڑ جائے گی تو وہ ہم تیسری عالمی جنگ میں چلے جائیں گے. اینڈ دین آپ دیکھیے, میں صرف 2 منٹ مجھے دیجیے کہ ایک عالمی جو دوسری عالمی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد اسرائیل قائم ہوا تھا, اینڈ دین اب یہ جو تیسری عالمی جنگ ہوگی اس کے بعد ہی اسرائیل ریورس ہوگا. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ اسرائیل اکیلا کچھ نہیں, اسرائیل امریکہ ہے. تو امریکہ کو ختم کرنے کے لیے یا ان کے اقتدار کے خاتمے کے لیے ایک عالمی جنگ ہی چاہیے نا آپ کو. عالمی جنگ کیا مذاکرات کے ذریعے آپ امریکی اقتدار کو ختم کریں گے؟ تو ایک عالمی جنگ کے بعد امریکہ نے دنیا میں اپنی ملٹری مائٹ قائم کی تھی, دنیا میں اپنا غلبہ قائم کیا تھا, اور اب ایک عالمی جنگ کے بعد ہی آپ اس کو ریورس کریں گے. اور امریکہ ریورس ہوگا تو اٹس مین کہ اسرائیل ریورس ہوگا. یہ ان کی ناجائز نشانی ہے. تو جب امریکہ نہیں رہے گا تو یہ بھی کسی طور پر نہیں رہ سکتا. آپ دیکھیں نا کہ ابھی یہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا تھا, لیکن امریکہ بچانے کے لیے آ گیا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل تک پہنچنے کے لیے پہلے مجھ سے لڑو. جیسے فلموں میں ڈائلوگ ہوتا ہے نا کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے تمہیں میری لاش سے گزر کر جانے پڑے گا. تو یہی اس وقت امریکہ کہہ رہا ہے ایران سے اور اس کے باقی اتحادیوں سے. اور یہ فائنینشل ٹائمز کا بیان میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یو ایس میں بی ڈیفیٹڈ ان ورلڈ وار 3. کہ فائنینشل ٹائم ان کا سب سے بڑا ادارہ مغرب کا, وہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت امریکہ کی وہ حالت ہے کہ وہ تیسری عالمی جنگ ہار سکتا ہے. تو یہ جو میں آپ کو سوال کا جواب دے رہا تھا کہ کیا اس میں وکٹوریس
امریکہ ہوگا, اسرائیل ہوگا, یا کون وکٹوریس ہوگا اور اس کا انجام کیا نکلے گا. تو یہ انہی کا بیان میں نے ایک آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اس کے علاوہ کئی ملٹری ایکسپرٹ کے, کئی ان کے اداروں کے بیانات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. اور اب اگر آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ بھائی یہ صرف ایران ہی لڑے گا اور کیا پتہ چائنا رشیا نہ آئے, تو ٹھیک ہے نہ آئے, پھر چائنا اور رشیا بھی 100 سالہ غلامی مزید امریکہ کی قبول کر لیں. 100 سالہ غلامی ایک بار پھر امریکہ کی قبول کر لیں اگر وہ اس جنگ میں مدد نہیں کرتے, جو کہ اشاریے سب بتا رہے ہیں کہ وہ مدد کریں گے. خاص طور پر رشیا کے ساتھ تو ایران کے بہت بے تحاشا معاہدے ہو چکے ہیں, اسٹریٹجیکل معاہدے ہو چکے ہیں کہ اگر ایران کے پر حملہ ہوتا ہے تو رشیا پوری ان کی مدد کرے گا. تو دیکھیں نا کہ اب جیسے اسرائیل کو بچانا امریکہ کی سلامتی کا سوال ہے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت فلسطین اور یمن اور ایران کو بچانا بھی چائنا اور رشیا کی سلامتی کا سوال ہے. اگر وہ نہیں ان کو بچانے کے لیے آتے تو پھر وہ 100 سالہ غلامی امریکہ کی قبول کر لے, پھر ان کا یہی حال ہے. اچھا, اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو چائنا اس وقت پوری طرح سے ایکٹیو ہو چکا ہے, اور جو ہی بلنکن نکلا ہے مڈل ایسٹ سے, جس کے بعد واضح ہو گیا کہ وہ انہوں نے حل نہیں نکالا, کوئی سیز فائر نہیں کیا, تو فوری چائنا سے ابھی وہ مطلب اس کا 1-2 گھنٹے بعد اس نے لیو کرنا تھا, تو چائنا سے بیان سامنے آ گیا کہ ہم مڈل ایسٹ میں پوری طرح سے معاملات کو سنوارنے کے لیے ہم پوری طرح سے تیار ہیں. اور ابھی انہوں نے جو یمن پر حملہ کیا ہے بہت سخت وہاں سے چائنا سے ریئیکشن سامنے آئے, تو چائنا پوری طرح سے آبزرو کر رہا تھا. اور شروع میں اس جنگ کے شروع میں صرف بیان آپ دیکھیے جو چائنا نے کہا تھا کہ وی ول ناٹ بی میوٹ آبزرور ان دا گلوبل کانفلکٹ, کہ اب ہم کوئی میوٹ آبزرور نہیں رہیں گے, اب ہم آگے بڑھیں گے. انہوں نے وار شپ جو ہیں وہ بھی ریڈ سی میں ڈپلائی کیے ہوئے ہیں. اب میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو پوری بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. اگر 2-3 لائنیں صرف میں آپ کو بتاؤں کہ ایک 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں ہے, دوسرا ہم ایک میجر وار میں جا چکے ہیں, دوبارہ کہہ رہا ہوں اس ایک میجر وار میں ہم جا چکے ہیں جو کہ ہمیں تیسری عالمی جنگ میں لے کر جائے گی. تو تیسری عالمی جنگ اب میں یہاں پر کھڑے ہو کر تو نہیں بتا سکتا کہ بھائی کون جیتے گا کون, مجھے کیا پتا, لیکن جو بیانات دنیا کے ایکسپرٹ کے ہیں, ان کے میڈیا کے ہیں, لون مسک کے ہیں, باقیوں کے, وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جیسے FT نے کہا کہ بھائی اب وہ حالت ہے کہ امریکہ یہ جنگ ہار سکتا ہے, اور جو ان کے اندر اختلافات ہیں, باقی معاملات ہیں, وہ اس بات کا اشارہ. جیسے ایک آتا ہے مطلب آپ جو پیش گوئیاں ملتی ہیں وہ بھی یہی ملتی ہیں کہ آخری وقت میں جو اقتدار ہے وہ یاجوج ماجوج کو شفٹ ہوگا. تو یاجوج ماجوج تو وہ چائنیز ہیں, وہ رشین ہیں, وہ یہ ساری قومیں ہیں. تو اگر پیش گوئیاں بھی ہم اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر بھی یہ بات ملتی ہے کہ دنیا کا اقتدار قیامت آنے سے پہلے یاجوج ماجوج کو شفٹ ہوگا. تو وہاں سے بھی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جنگ کون جیتے گا. بہرحال یہ حقائق تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اپنی رائے ضرور کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.